बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम की पी कॉलिंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन, आज 9वीं मुहर्रम है। पाकिस्तान में हर साल मुहर्रम उल हराम का महीना मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत के साथ मनाया जाता है। मुहर्रम के महीने में सिर्फ ये नहीं कि वाक़या करबला पेश आया, बल्कि इस महीने में इस्लामी तारीख़ के कई बड़े बड़े वाक़यात रुनुमा हुए। लेकिन सवाल ये है कि आज कई सदियाँ गुज़रने के बाद वाक़या करबला हमें क्या दर्स देता है? क्या हम यानी मुसलमान हक़ व बातिल को पहचान रहे हैं, या उनकी मतलब पस्ती की वजह यही है कि वो हक़ को पहचानने से इनकारी हैं? तो आज हम इस प्रोग्राम में इस पर ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सरहद पार अफ़गानिस्तान में जो तेज़ी से मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट सामने आ रही है, जैसे पहले वहाँ पे अलकायदा सरबराह डॉक्टर अयमन अल ज़वाहिरी की हलाकत हुई, फिर उसके बाद यानी कल रात को टीटीपी के कुछ कमांडर्स एक हमले में निशाना बनाए गए, जिसमें 4 जो है ना अफराद हलाक हुए। 3 उसमें अहम कमांडर है, जिसमें उमर खालिद खुरासानी भी है। कल ही ये जो वाक़या है ये सुबह पक्तिया के इलाके बरमल में पेश आया, जबकि कल सुबह के वक्त भी एक कुनड़ में एक वाक़या हुआ था, उसमें भी टीटीपी के एक कमांडर मौलवी उकाबी जो है ना वो हलाक हो गए थे। तो इन वाक़यात को भी हम देखेंगे कि ये ताज़ा जो डेवलपमेंट्स है, इससे जो एक पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, उस पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले ऐसे में, जैसे मैंने कहा, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जनाब कारी रुहुल्लाह मदनी साहब, मजहबी स्कॉलर है। आज हम इनसे मुहर्रम के हवाले से सवालात करेंगे। कारी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। कारी साहब, जैसे मैंने अपनी इब्तिदाइया में भी कहा कि कई सदियाँ गुजरने के बावजूद आज जो वाक़या करबला है वो हमें क्या दर्स देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरंगज़ेब साहब, वाक़या करबला के 2 पहलू हैं। एक तो गम और अलम का पहलू है, जो एक बिल्कुल फितरी चीज़ है। इंसान के घर में पला हुआ कोई जानवर भी अगर नागहानी मौत मर जाए तो इंसान दुख महसूस करता है। जी। और फिर इंसान और इंसानों में से भी वो बेहतरीन इंसान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे और उनके घराने के 72 अफराद जिस जुल्म और बर्बरियत के साथ शहीद किए गए, जी। तारीख़ के अंदर या कम अज़ कम इस्लामी तारीख़ के अंदर इस वाक़े की मिसाल जो है वो नहीं मिलती। और इसके ऊपर गम और अलम महसूस करना ये बिल्कुल एक फितरी जज्बा है एक मुसलमान के लिए। अलबत्ता गम और उसके अलम के इजहार के तरीक़े जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़ुरबानी या अज़ीम क़ुरबानी किस मकसद के लिए दी, और उनकी क़ुरबानी में आने वाली नस्लों के लिए क्या दर्स है, क्या सबक है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत की बात है। जी। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले इस्लामी तारीख़ के तकरीबन 60 साल गुज़रे, यानी हिजरत और इस वाक़े के दरमियान 60 साल का वक्फ़ा है। अच्छा। 60 साल के शुरू में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत पैगंबर, बहैसियत काजी, बहैसियत फ़ौजी कमान, सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। फिर उनके बाद खुलफ़ाए राशिदीन का दौर आता है, तो वो भी 4 खुलफ़ा गुज़रे। उनमें ये बात जो है अहम है कि इनमें से किसी खलीफा ने अपने किसी रिश्तेदार को अपने बाद नामज़द नहीं किया। जी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा भी दिया गया था,
انہوں نے فرمایا کہ اگر خلافت اچھی چیز ہے تو میرے خاندان میں سے میں نے 10 سال خلافت کر لی، یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اگر بری چیز ہے تو میں اپنے بعد اپنے بچوں کو اس میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے خاندان کو اس سے دور رکھا۔ اچھا، تو آخر میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ کافی سالوں بعد امت کے اندر ایک اتفاق کی صورت پیدا ہوئی ہے، جی، اب اگر آپ خدا نخواستہ فوت ہو جائیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد دوبارہ انتشار پیدا ہو جائے، تو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ کسی کو نامزد کر لیں۔ جی، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا۔ نامزدگی بذات خود کوئی بری بات نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 6 آدمیوں کو نامزد کیا تھا، کمیٹی بنائی تھی، جی، بالکل، لیکن اس میں یہ کہ ان 6 میں سے کوئی بھی ان کا رشتہ دار نہیں تھا، بالکل ایسا ہی تھا، یہاں ان کا بیٹا رشتہ دار تھا، اور بیٹا بھی اس لحاظ سے جو ہے نا قابل قبول نہیں تھا کہ اس کا کردار یا اس کی اخلاقی حیثیت جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھی لوگوں کے لیے، صحیح، اس لیے اس کے اوپر ایک جو ہے مخالفانہ جذبہ پیدا ہوا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کا موقف جو تھا وہ یہی تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اب یہ موروثیت کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ اسلامی روایات سے مناسبت نہیں رکھتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید کا کردار جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے وہ نامزد کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص جو ہے وہ اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تو خاندانی وہ مقام بہت اونچا حضرت امام حسین کا، دوسرا کردار جو ہے، یعنی اچھے کردار کا آدمی برے کردار والے کی بیعت کرے، یہ کچھ الٹ سی بات لگتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے انکار کیا، اور اس انکار کے نتیجے میں پھر یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ جی، بنیادی طور پر انہوں نے جو درس دیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو امیر ہونا چاہیے، جو خلیفہ ہونا چاہیے، یا جو بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں اصل چیز جو ہے وہ کردار ہے، صحیح، اچھے کردار کے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے، بالکل صحیح بات، نمبر 1 یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اچھے لوگ جو ہیں وہ برے لوگوں کی بیعت کریں گے تو پھر یہ بات آئندہ آنے والے زمانے کے لیے ایک مثال بن جائے گی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اچھے لوگوں کو کم از کم ایسے غلط کام سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ قاری صاحب جیسے واقعہ کربلا جو ہے وہ ایک مزاحمت ہے، ایک حق کے لیے جو ہے نا وہ آواز بلند کرنا تھا، پھر حق کی خاطر وہ امام حسین شہید بھی ہوئے، تو یہ جو واقعہ ہے اس نے ہماری اسلامی تاریخ پر کتنا اثر چھوڑا ہے؟ اسلامی تاریخ کے آنے والے سال جو ہیں وہ تو یقیناً اس واقعے سے متاثر ہوئے۔ ایک جو ہے وہ انتشار اور تفریق کی دیوار جو ان کے اندر حائل ہو گئی، مثلاً اس کے بعد جو ہے وہ شیعہ اور سنی اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہوتے سامنے آئے، اور آج تک جو ہے وہ قائم ہے، اور اس کے اس تفریق نے تاریخ کے بعض ادوار کے اندر بہت خطرناک صورت بھی اختیار کر لی ہے۔ صحیح، تو ایک تو یہ چیز، اور دوسری بات یہ کہ کسی کی آواز دبانے کے لیے، ایک حق آواز دبانے کے لیے جو ہے وہ طاقت کا استعمال، اور وہ بھی ریاست کی طرف سے، یہ ایک غلط روایت قائم ہوئی یزید کے دور سے۔ اس سے پہلے کبھی کسی کو اپنی رائے کے اظہار کے اوپر جو ہے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ جن لوگوں نے پہلے خلفاء کے دور میں اختلاف کیے بھی تو خلفاء نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا،
ان کی رائے کو قبول کیا، لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ حضرت کے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ ریاستی لیول کے اوپر تشدد اور طاقت کا استعمال کیا گیا، اور وہ بھی ایسی ہستی کے اوپر کہ اس وقت جو ہے نا اور اس زمانے میں روئی زمین کے اوپر ان سے زیادہ برگزیدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی انسان اور کوئی نہیں تھے۔ صحیح۔ تو یہ طاقت کے استعمال کا طریقہ اس وقت سے شروع ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ جو ہے وہ الٹ دیا، وہ جنہوں نے طاقت استعمال کی، جو بظاہر اس میں کامیاب نظر آئے وہ ناکام ہوئے، اور جو شہید ہوئے وہ کامیاب ہوئے۔ صحیح۔ اور جیسا آپ نے جو ہے وہ شروع میں کہا، شعر پڑھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، تو شہید تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہوئے، لیکن وہ شہید ہو کر بھی آج تک ان زندہ ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ احترام کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف بظاہر یزید جو ہے وہ کامیاب ہو کر بھی نامراد رہا، اور ان کا نام جو ہے نفرت کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ قاری صاحب، یہ آج بھی میں اخبارات دیکھ رہا تھا، تو یہ جب بھی محرم کا مہینہ یہاں شروع ہوتا ہے تو یہ اس میں روزانہ یہ خبریں ہوتی ہیں جی کہ 4 اضلاع حساس قرار دیے گئے، اس میں پشاور بھی شامل ہے۔ یعنی آپ جو ہے نا پھر ٹی وی پہ آپ رپورٹیں دیکھیں تو اس میں سارے امن و امان اور اس کی باتیں کی جاتی ہے نا۔ یعنی حالانکہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، اس نے اتنا اثر چھوڑا ہے، آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی، تو اس سے ہمیں جو ہے نا مطلب استفادہ کرنا چاہیے، اس کے جو ہے نا مطلب علماء کو اس پہ بات کرنی چاہیے، ہم اخبارات پہ اٹھائیں تو اس میں بھی یہ سارے ایسی باتیں ہیں کہ غیر ضروری، اور اس مہینے میں جب بھی شروع ہوتا ہے تو یہی خوف و ہراس اور یہ چیزیں، تو ہم اس دور حاضر میں دیکھتے ہیں تو بالکل یعنی چیز بالکل الٹ نظر آتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ امن و امان کے مسائل جو ہیں وہ آج کل کے زمانے میں اس سے تعلق رکھنے والے بہت سارے فیکٹر ہیں، جی، مقامی بھی ہیں، غیر مقامی فیکٹرز بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، سب کچھ وہ ہے۔ اور جو ہے نا دشمن وہ اس ایسے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کیسے ملک کے اندر جو ہے، خواہ وہ پاکستان ہو یا کہ کوئی اور ملک، کہ کسی بھی ملک کے اندر امن و امان کو تہ و بالا کر دیا جائے۔ البتہ یہ جو ہے پاکستان کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے، عام مسلمانوں کی بھی اور علماء کی بھی، سیاستدانوں کی بھی اور انتظامیہ کی بھی، کہ وہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کوشش کریں۔ صحیح۔ اور ایسی گفتگو سے گریز کریں کہ جس سے نفرت کی فضا قائم ہو، اور پھر خوف اور جو ہے انتشار کی جو فضا جن چیزوں سے بڑھتی ہے، مثلا بذات خود میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ جو ہے مثلا کسی علاقے کو سینسیٹیو قرار دیا جائے، یا اس کے بارے میں الرٹ جاری کر دیا جائے، جو ہے نا ایک یہ انتظامیہ کا آپس میں خفیہ معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ میڈیا کے اندر، یہ اخبارات کے اندر اس قسم کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا جو ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے، خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ بالکل جی، اس سے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو انتظامیہ کی حد تک رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس معاملے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کہ وہ ایسی باتیں جو ہیں اس موقع پہ نشر کریں کہ جس سے محبت کے اندر اضافہ ہو اور نفرت میں کمی ہو۔ یقیناً میڈیا کا اس میں بڑا کردار ہے۔ قاری صاحب، یہ جو محرم کا مہینہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کی جو ہے نا وہ پہلا مہینہ ہے، نیا سال اس میں ہمارا اسلامی کیلنڈر کا شروع ہوتا ہے، تو یہ تو ایک بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس میں یہ واقعہ کربلا تو یقیناً ایک بہت بڑا واقعہ تھا اسلامی تاریخ کا، لیکن اس میں اور بھی واقعات پیش آئے ہیں، بڑے بڑے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، آپ اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ بالکل، یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اس کا نام ہی محرم ہے۔ محرم یعنی احترام والا مہینہ، اور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی اس مہینے کے اندر لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور حتیٰ قرآن میں ذکر ہے۔ بالکل، اور کسی شخص کو اگر اپنے باپ کا قاتل بھی آتا ہوا نظر آتا تھا تو اس سے تعرض نہیں کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔
تو یہ ایک الیکشن. باقی جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو اس میں خوشی کے واقعات بھی ہوئے ہیں, غم کے واقعات بھی ہوئے ہیں. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ کوہ جودی کے اوپر اسی دن آ کر ٹھہر گئی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات جو ہے وہ اسی دن ملی تھی. تو یہ ایک بین الاقوامی حیثیت ہے اس دن کی. تو یہ ایک بہت اہم دن ہے. البتہ یہ الگ چیز ہے کہ جب خوشی اور غم جو ہے وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو غم جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. صحیح جی. قاری روح اللہ مدنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر سرحد پار افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اس پہ بات کریں گے اور آپ کے ساتھ نئے مہمانوں کا تعارف بھی کرائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ناظرین جیسے بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ سرحد پار افغانستان سے مسلسل وہاں سے ڈیولپمنٹس کی اطلاعات ہیں. ایک تو تقریباً ہفتہ قبل وہاں پہ القاعدہ کے سربراہ ڈاکٹر ایمن الظواہری ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے. اس کا دعویٰ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے سے کیا. لیکن افغانستان میں امارت اسلامی کی حکومت اور جو القاعدہ تنظیم ہے ان کی طرف سے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے. تو ایک معمہ سا بنا ہوا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ مطلب اس میں کون جو ہے نا غلط بیانی کر رہا ہے, تو اس پہ بھی آج بات کریں گے. ساتھ میں گزشتہ روز افغانستان میں دو بڑے واقعات ہوئے. ایک صبح کے وقت کونڑ کے علاقے میں ایک ٹی ٹی پی کے ایک کمانڈر مولوی نقابی وہ ایک حملے میں ہلاک کیے گئے. پھر اس کے بعد شام کے وقت ایک اور بم دھماکے میں ٹی ٹی پی کے 4 بڑے کمانڈر ہلاک کیے گئے. اور یہ واقعہ پکتیکا کے علاقے برمل میں پیش آیا. اس میں اب اس کی ٹی ٹی پی نے اتنی تو تصدیق کر دی ہے کہ یہ کمانڈر خالد خراسانی جو مومن طالبان کے سربراہ رہ چکے ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. 2 اس میں اور کمانڈر ہے اور اس کے ساتھ ایک اور نوجوان بھی ہے. تو ان کی تصدیق اس حد تک تو ہو گئی ہے, لیکن اس بارے میں ابھی پوری اطلاعات نہیں ہے. ٹی ٹی پی اس حوالے سے کوئی بیان بھی جاری کر رہی ہے کہ یہ واقعہ کس نوعیت کا ہے, کس نے کیا ہے. یہ حملہ اس کی آج تصدیق صبح ہوئی ہے. تو وزیرستان میں بھی ایک پھر میرلی کے علاقے میں پاکستان فوج پہ اطلاعات ہیں کہ ایک خودکش حملہ کیا گیا ہے جس میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہیں اور 4 زخمی ہیں. تو یہ جو اچانک سے حالات تبدیل ہوئے ہیں یہ اب کس طرف جائیں گے. جو ٹی ٹی پی کے ساتھ افغانستان میں مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا اس کا اب کیا صورتحال ہوگی, تو آج ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. آج پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ 2 مہمان شریک ہیں. یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جناب عقیل یوسفزئی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر صحافی ہیں, مصنف ہیں اور یہاں خیبر نیوز میں ڈیٹ لائن کے نام سے ایک پروگرام بھی کرتے ہیں. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سمیع یوسفزئی صاحب, وہ بھی سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں. کلدن تنظیموں پہ ان کی بڑی گہری نظر رہی ہے, بلکہ افغانستان کو دیکھتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. ایک اورکزئی, دو یوسفزئی, کمبینیشن اچھی ہے. جی سمیع یوسفزئی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مہربانی عقیل صاحب کو اور آپ کو اور سب کو سلام. بہت شکریہ. سمیع صاحب میں آپ سے شروع کروں گا. یہ پہلے جیسے میں نے ذکر کیا القاعدہ سربراہ ڈاکٹر ایمن الظواہری کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا. امریکی صدر نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس طرح امریکی صدر جب اگر کوئی اس طرح کا بیان جاری کرتے ہیں تو یہ اتنا اگر اس میں کوئی غلط بیانی ہوتی ہے تو وہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. پوری دنیا کو وہ جو ہے نا اس نے ایک بیان جاری کیا. اور یہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب آج سے کوئی 11-12 سال پہلے جب اسی طرح اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ہلاک کیا گیا تھا تو اس وقت بھی اوباما صدر تھے, انہوں نے اسی طرح کا بیان جاری کیا تھا.
تو لیکن وہاں پہ افغانستان کے اندر امارت اسلامی اور جو القاعدہ تنظیم ہے انہوں نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکی صدر نے غلط بیانی کی ہے. تو یہ حقائق کیا ہے؟ اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر دیکھیے تو گزشتہ 20 سالوں میں کئی مرتبہ ڈاکٹر ایون ظواہری کی ہلاکت کی خبریں آئی، اور ایک مرتبہ تو مولوی فقیر محمد کا جو مدرسہ تھا جمادولہ ماجوڑ میں، اس وقت بھی اس طرح خبریں آئے. لیکن جب پریزیڈنٹ ایک ملک کا اعلان کرتا ہے، برائے مہربانی ہولڈ کیجیے. لائن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی میرے خیال میں اب لائن میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ چونکہ باہر ہے تو ذرا. جی اچھا جی 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 آپ جی اب بتائیں جی، آپ بات جاری رکھیں. جی تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتے. جب امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، جب اس کا پریزیڈنٹ اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ بالکل ہدف پہ لگایا ہے اور ظواہری کو قتل کر دیا گیا ہے. پہلی جب اس طرح کی خبریں آتی تھی اس کو ہم رومر بھی کہتے تھے، امکانات بھی کہتے تھے. امریکہ کے پریزیڈنٹ یا امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے کبھی اس طرح اس وقت کوئی اس طرح بیان نہیں دیا تھا. اب یہ بیان دیا تو اس کا مطلب کو پکا یقین ہے. البتہ طالبان بھی تو عام طریقات ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن عام طریقات وہ بھی اس طرح کے کابل سے تصدیق ہو رہی ہے. ہماری جو ذرائع ہے، اور نارملی جو القاعدہ تنظیم ہے، اگر یاد ہو جب اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں مارا گیا، اس کی بھی القاعدہ نے بہت دیر تصدیق کر دی ہے. تو ان کے اپنے کچھ مسائل ہے، اور پھر طالبان کے ساتھ وہ اس وقت کچھ کنسلٹیشن کے بعد اس کے ڈیتھ کا اعلان کریں گے. اس کے بھی چانسز ہے کہ وہ بعد میں بہت دیر بعد کوئی جگہ اعلان کرے کہ اب وہ اپنی طبی مرض پر مر گئی ہے، یا کہیں ان کو اور مارا گیا، یا کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے. لیکن اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن کی جو قریبی ساتھی تھے ڈاکٹر ایمان ظواہری، اب وہ کسی کے درمیان نہیں ہے، وہ مردہ ہو چکے ہیں. اچھا، یہ سمیع یوسفزئی صاحب، یہ اس واقعے کے افغانستان پہ امارت اسلامی کی جو حکومت ہے ابھی تک 1 سال پورا تقریباً ہونے کو ہے، اور کسی نے ان کو ابھی تسلیم بھی نہیں کیا ہے، کسی ملک نے بھی. تو یہ یعنی وہ پوری ریجن پہ اس واقعے کا آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ اس کی بڑی خطرناک اثرات ہوں گے. اس حملے سے طالبان کو جو ان کو امیج ہے، جو ان کے بارے میں دنیا کا ایک تصور ہے، وہ مزید خراب ہو گیا ہے. اور طالبان نے میرے خیال میں بہت بڑی غلطی کی کہ اس طرح بڑی بندے کو، جو ان کے حکومت کے جو خود ایک مشکلات کا شکار ہے، کوئی ان کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، اور وہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق مزید نہیں ہے. اس وقت ظواہری کابل کے قلب میں، کابل کے دل میں برآمد ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں طالبان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور دنیا کا جو اعتماد کا جو چادر ہے طالبان کے اوپر، وہ آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہے. اور طالبان نے اس سے پہلے عالمی برادری کو یہ باور کرایا کہ وہ خواتین کو ایجوکیشن کی اجازت دیں گے، لیکن لاسٹ منٹ میں انہوں نے پابندی لگا دی. اس کے بعد اب ظواہری کی بابت انہوں نے بات کی کہ یہاں پر کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، القاعدہ نہیں ہے، دوسرے لوگ نہیں ہے. تو میرے خیال میں طالبان اور عالمی برادری کی جو فاصلے ہے وہ مزید بڑھیں گے، اور مزید میں اضافہ ہوگا، اور طالبان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ظواہری کے قتل کے بعد دنیا نہیں چاہتی کہ بہت زیادہ طالبان پر پریشر ڈالے. ان کے خیال ہے اگر طالبان پر پریشر ڈالتے ہیں تو یہ مزید سخت اور ریڈیکل قسم کا ایک فورس بن جائے گا. پھر وہ مذاکرات کی یا افغانستان میں جو ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے اس پر اس کا اثر ہوگا. تو دنیا طالبان سے ناراض تو ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ افغانستان کے 30-35 ملین آبادی ہے، لوگ پوری طرح مشکلات کا شکار ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ظواہری کی قیام میں
جو بہت بڑی جو ایک ہیومینیٹیرین اسسٹنس افغانستان کے لیے آ رہی ہے اس پر کوئی اثر پڑے. تو وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ سے انگیج رہے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شدید ناراض ہے طالبان سے. اچھا سمیع یوسفزئی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. میں اب عقیل یوسفزئی صاحب کی طرف جاؤں گا. عقیل صاحب یہ جو ظواہر کا واقعہ ہوا, پھر کل جو ہے وہ اندر ڈسٹرکٹ میں ایک اور ڈرون حملہ ہوا جس کی جو امارت اسلامی کی وزارت دفاع ہے وہ تو انکار کر رہے ہیں, لیکن مطلب وہاں پہ لوکل سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ اس میں بھی القاعدہ کے 2 لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں. تو یہ جو بیک ٹو بیک اٹیکس ہو رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہاں سے مطلب افغانستان کے اندر سے لوگ امریکیوں کے ساتھ ملی ہوئے ہیں؟ یہ انفارمیشن کون دے رہے ہیں؟ اور یہ بھی ہے کہ مطلب جیسے یہ ظواہر کے حوالے سے بھی مغربی میڈیا میں کافی ایسی رپورٹیں آئیں کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ جو سراج حقانی ہے یا حقانی فیملی ہے ان کا گھر تھا. تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. جس طرح سمیع بھائی نے ڈیٹیلز بتائی بھی, میرے خیال میں یہ بہت سپیڈی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے افغانستان کے اندر بھی, پاکستان کی قبائلی علاقہ جات میں بھی. جس طرح آپ نے اوپننگ میں تمہید میں کہا بھی کہ آج ہی شمالی وزیرستان میں سوسائڈ اٹیک ہو گیا ہے. بہت عرصے بعد سوسائڈ اٹیک ہم نے دیکھا ہے جس میں 4 لوگ شہید ہو گئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شمالی وزیرستان میں ایون پشاور میں بعض اٹیکس انیشیٹ کی گئی ہے. جی جہاں تک یہ ایمن الزواہری والے ایشو کا تعلق ہے, جس طرح سمیع بھائی نے بتایا بھی کہ یہ پراکسیز کا یا گوریلا تنظیموں کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ ہیروز کو پینٹ کرتے ہیں, پھر ان کو سائلنٹ کرتے ہیں, پھر غائب کرواتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصے تک ہم یہاں پشاور میں بیٹھ کر قوم پرست حلقوں سے یا بعض صحافیوں سے سنا کرتے تھے کہ بھائی ملا عمر تو ہے ہی نہیں. بعد میں جب ان کو نشانہ بنایا گیا یا وہ وفات پا گئے تو پتہ چلا کہ نہیں, وہ تو پلا کا بیٹا تھا اور پلا اس کا بیٹا ہے اور یہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں اس کا تجزیہ کرنا رفت بھائی وہ کافی مشکل ہوتا ہے. اچھا مگر ایک بات بالکل واضح ہے, وہ یہ ہے کہ حالات اگست کے مہینے میں کافی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں, اور اس میں جو ایک بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی دوبارہ انٹری ڈرونز اٹیکس کے ذریعے. جی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور میرے خیال میں اگر ایک طرف القاعدہ ناراض ہو گئی ہوگی اس والے واقعے کے بعد کہ آپ لوگوں نے ان کو سیکورٹی فراہم نہیں کی جو کہ انڈر گراؤنڈ کی جاتی ہے گوریلا تنظیموں میں, یا ان کی جو نظریات ہیں. دیکھ القاعدہ رفت بھائی افغان طالبان کا سب سے بڑا جو سپانسر رہا ہے وہ 2 لوگ رہے ہیں. ایک سعودی عرب بحیثیت اسٹیٹ ترک الفیصل, جی جو اس وقت کے وزیر دفاع تھے یا وزیر خارجہ تھے, بہت پاورفل ایک منسٹر تھے. وہ 9/11 سے پہلے بھی آیا کرتے تھے قندھار میں, اور 9/11 کے بعد بھی انہوں نے 9/11 کی اٹیکس جو ہو رہی تھی تو اس میں ان کا ایک بہت کردار تھا کہ آپ لوگ اسامہ بن لادن کو نکال لیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہی ترک فیصل القاعدہ یا اسامہ بن لادن یا ایمن الزواہری سعودی عرب کے دشمن تھے, مگر افغانستان کے اندر وہ القاعدہ طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ عجیب قسم کی کمپلیکیشنز ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جو بائیڈن صاحب ہیں, جی جو بائیڈن صاحب نائب پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں, اور جو بہت معتبر کتاب ہے اوباماز وار, اس میں تمام ڈیٹیل موجود بھی ہے کہ یہ ڈرون ان کا پسندیدہ ہتھیار رہا ہے. اس ٹینیور میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس ٹینیور میں جب یہ نائب صدر تھے تو ایکسپارٹا میں سب سے زیادہ اٹیکس تو ہو رہی تھی, مگر افغانستان کے اندر ایز پر پالیسی ڈرون انہوں نے چلائے تھے. اب یہ ہے کہ ان کے درمیان تعلقات کیا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا کوئی باہمی انڈرسٹینڈنگ کا, مفاہمت کا کوئی نتیجہ تو نہیں ہے. لوگ پاکستان کی صورتکاری کی بات بھی کر رہے ہیں. ایک ایگریمنٹ کے تحت یا دوحہ ایگریمنٹ کے تحت ہمیں 2 قراردادوں کو یا 2 ایگریمنٹس کو پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک 9/11 کے بعد جب UNO کی قرارداد آئی تھی جی کہ اس میں ابھی تک سب اسٹیٹس جو ہے جنہوں نے دستخط کیے ہیں وہ انگیج ہے, ابھی تک وہ کینسل نہیں ہوا ہے. اور ایک دوحہ ایگریمنٹ. تو میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو خاص کر ان کے آپس میں کوئی لنکس ہے. اچھا مثال کے طور پر ایمن الزواہری صاحب درمیان میں سے چلے گئے, وہ آلریڈی اگرچہ دومرا فعال نہیں تھے جو ان کی پالیسی تھی
وار پالیسی وہ سیف العدل جو ہے نا بہت ہیرو قسم کے بندے ہیں، جس کی امیدوار کے طور پر بات بھی ہو رہی ہے کہ نیکسٹ چیف وہ بھی ہو سکتے ہیں، ایران میں ہے یا کہیں اور پر ہے، سمیع بھائی کو پتہ ہوگا، اور وہ کر رہے تھے. مگر یہ ہے کہ آیا دوحہ ایگریمنٹ اس وقت کہاں پر کڑا ہے. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر بحث ہونی چاہیے، اس پر بعد میں بات بھی کریں گے کہ دوسرے یا تیسرے دن بعد پھر ٹاپ کمانڈر، دیکھیں عمر خراسانی عام کمانڈر نہیں تھا، وہ میں اس پہ آؤں گا. اس سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ یہ دیکھیں جیسے 1 سال پورا ہونے کو ہے کہ طالبان کی حکومت کو کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے، تو یہ جو سارے پڑوسی ممالک ہیں، امریکہ ہے، یورپین ممالک ہے، وہ ان کے سامنے جو 3-4 شرائط رکھی ہوئے تھے کہ آپ جو ہے نا ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، آپ جو ہے وہ یہ جو کلدن تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے ایک روڈ میپ دیں، پھر وہ خواتین کی حقوق کے حوالے سے آپ اپنی جو ہے نا پوزیشن تھوڑی سی واضح کریں، میڈیا کو جو ہے نا ان کو آزادی دیں. یہ جو چند چیزیں تھیں اس پہ مطلب ابھی تک طالبان جو ہے نا کوئی امپرومنٹ نہیں دکھا سکے ہیں. تو کیا یہ جو ڈرون وار جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں جو کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی لڑی گئی، 400 سے زیادہ ڈرون اٹیک جو ہے وہ ہے، تو کیا وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے؟ یعنی اگر طالبان جو ہے نا یہ جو کچھ مطالبے جو امریکہ نے یا دوحہ معاہدے کے تحت جو رکھے گئے تھے اس کو اگر وہ فالو نہیں کر رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ڈرون وار کے ذریعے سے معاملات کو ٹھیک کیا جائے گا؟ اچھا، میرے خیال میں اس کے 3 جو ہے نا اسپیکٹس ہیں. یہ ایک تکون ہے. تکون یہ ہے کہ یہ مجھے کوئی بڑی پلاننگ کا حصہ لگ رہا ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے. مثال کے طور پر افغانستان میں ڈرون کے ذریعے بیک وقت القاعدہ اور TTP کو یا بم کے ذریعے نشانہ بنانا، 2 چیزیں اس سے واضح ہو گئی جس کی مشکلات کا طالبان کو یا افغان حکومت کو ادراک ہے، احساس ہے، اور وہ مشکل میں ہیں. ایک آپ نے القاعدہ جو کہ ان کے اسپانسر تھی یا ان کی نظریاتی اتحاد تھی، اس کے چیف کو آپ نے سیکیور نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کابل کے لوگوں یا افغانستان کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بھائی امن آئے گا، تو ڈرون کا سلسلہ دوبارہ اگر شروع ہو جاتا ہے تو پھر لوگ کیا آپ کی گورننس کے جو ایشو ہے، جو آپ کی پالیسی ہے، فارن پالیسی ہے، یا امریکہ کے بارے میں جو آپ کی پالیسی ہے، اس کا انپٹ کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس والے یہ جو 2-3 واقعات ہو گئے، اس کے بعد رفت بھائی 3 چیزیں بالکل واضح ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو القاعدہ بھی آپ پر اب انگلیاں اٹھائے گی کہ آپ نے ہمارے چیف کو سیکورٹی فراہم نہیں کی. جو TTP کے لوگ ہیں جن کے مذاکرات جو ہے نا ادھر سے لوگ جا کر جو ہے نا پروٹیسٹیشن موشن کراتے ہیں، ڈرامہ چل رہا ہے، کچھ لگ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی ناراض ہوں گے کہ بھائی آپ نے عمر خراسانی کو بہت اہم کمانڈر ہیں، بہت اہم کمانڈر ہے، اس کو ساتھیوں ساتھ سمیت وہ کر دیا. TTP والے بھی سوال اٹھائیں گے، القاعدہ والے بھی اٹھائیں گے، عام لوگ بھی اٹھائیں گے، ہم لوگ بھی اٹھائیں گے. اور پھر اسی کے تسلسل میں آج جو حملہ ہوا ہے شمالی وزیرستان میں، بالکل، تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں انٹر لنک ہے. ابھی بعد میں پتہ چلے گا کہ ان کے درمیان کون سی چیزیں جو ہے نا مشترک ہے یا کون ذمہ دار ہیں. اس پہ میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین، ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر سمیع یوسفزئی صاحب کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. سمیع یوسفزئی صاحب، جیسے بریک سے پہلے عقیل صاحب نے بھی اس پہ بات کی، تو یہ جو اب جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ ایک ایمن الظواہری کا ڈرون اٹیک ہوا، پھر کل اندر ڈسٹرکٹ میں ایک حملہ ہوا، وہ بھی ڈرون اٹیک تھا. تو کیا آپ ڈرون حملے افغانستان میں شروع ہو گئے ہیں اور جو افغانستان کی فضائیں ہیں وہ اس وقت امریکہ کے پاس ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان کا جو زمین ہے وہ طالبان کے سخت کنٹرول میں ہے، لیکن افغانستان کا جو آسمان ہے یا ہوا ہے وہ امریکنوں کے دسترس میں ہے. وہ جب بھی چاہے جدھر سے بھی چاہے وہ اپنی ڈرونز کو افغانستان کے فضا میں لے آ سکتے ہیں. اچھا، تو میرے خیال میں طالبان کو پیغام دیا گیا اور بہت سخت پیغام دیا گیا کہ یہاں پر اگر ہم ظواہری کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو ہم دوسری جو ملیٹنٹس ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور یہ مسلسل امریکن کی وڈرا کے بعد بھی افغانستان کے آسمانوں میں گھومتے پھرتے ہیں، کبھی ہرات میں ہوتے ہیں، کبھی ہلمند میں ہوتے ہیں، کابل میں بھی ہوتے ہیں، جلال آباد میں بھی ہوتے ہیں، پاکستانی بارڈر کے نزدیک بھی ہوتے ہیں. تو ڈرون کا جو سلسلہ وہ کبھی اختتام نہ ہوا. البتہ انہوں نے اٹیک نہیں کی. اب اٹیک کے بعد ظاہری بات ہے اب طالبان کے پاس اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے.
ہے. اب طالبان کے پاس آپشن یہی ہے کہ یا ان کو تو TTP جو یا دوسری جو جہادی گروپ سے القاعدہ یا وغیرہ ان سے تعلق توڑنا پڑے گا. اگر نہیں ہوا تو اگر کل ظواہری پہ ڈرون یا اٹیک ہوا تو اس کے بعد TTP پر بھی ہو سکتی ہے اور دوسری جو جہادی ہے یا القاعدہ کے اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے یا یہاں پر ٹھہرتے ہے. اچھا. اور حتیٰ اگر طالبان کے ساتھ بھی تعلقات مزید بگڑ جائے کہ ان پر بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہی میرا سوال بھی ہے کہ یہ جو CIA کے سینکشن لسٹ کے نیچے ہے تو اس میں تو یہ جو سراج حقانی بھی ہے, اس کا چچا بھی ہے, یعنی میرے خیال میں جو امارت اسلامی کی حکومت ہے اس میں 6 لوگ ہیں اور کچھ پھر گلبدین حکمتیار کے کچھ ساتھی جو پہلے تھے وہ ابھی ہے یا نہیں وہ بھی اس میں ہے. تو کیا یہ سراج حقانی تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو جب سے وہ اس کی تصویر آئی ہے تو اس کے بعد وہ اوپن دورے کر رہے ہیں, تو کیا اب ان کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے؟ یقیناً چونکہ امریکہ اور طالبان کا جو اگریمنٹ ہوا تھا اس کے روح سے انہوں نے اس کو پرسیوٹ کرنا چھوڑ دیا تھا. اسی وجہ سے انٹیرین منسٹر ہو کر وہ تو گھر میں نہیں بیٹھ سکتے, ان کو ظاہری بات ہے باہر نکلنا پڑے گا. لیکن میرے خیال میں اس وقت تک امریکہ اس وقت تک نہیں جائیں گے حقانی کے پیچھے یا دوسرے جو طالبان ہے جو یونائٹڈ نیشن کے سینکشن لسٹ میں ہے یا اس کے اوپر انہوں نے انعام رکھے. لیکن یہ ہے کہ مستقبل میں خد و خال کا کیا ہوگا, یعنی اگر کوئی امریکہ میں حملہ کرتا ہے اور اس کے تانے بانے طالبان سے ملتے ہیں یا طالبان میں افراد سے ملتے ہیں تو اس صورت میں تو امریکہ کوئی ہچکچاہٹ ان کے پاس نہیں ہوگا کسی کو ٹارگٹ کرنے کا. اچھا. لیکن فی الحال جیسا میں نے کہہ دیا کہ امریکہ نہیں چاہتی کہ ایک بہت ہی بڑا ایسا لڑائی شروع کرے جس سے مزید امریکہ کو بھی خطرے ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں کہ طالبان اور بھی سختگیر ہو جائے اور یہ اعلان کرے کہ جو بھی جہادی ہے میرے پیچھے آ جائے. ٹھیک. اور پھر یا آفیشلی ان لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کرے یا ان کے بیعت سے جو امریکہ کے خلاف ہے یا یورپ میں یورپی اہداف کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اچھا. تو بہرحال اس وقت تو طالبان کے خلاف فی الحال تو مجھے کوئی اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کے خلاف بھی ڈرون استعمال ہوگا. اچھا. لیکن یہ ساری اس کا خد و خاص اس پر منحصر ہے کہ طالبان اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے مستقبل کے تعلقات کا وہ تصور کیا ہوگا یا اس کا خاکہ کیا ہوگا. جی اس کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا. بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ جا بھی رہے تھے, تھینک یو ویری مچ. اچھا عقیل یوسفزئی صاحب, اب ہم یہ دوسرا جو موضوع ہے وہ بھی افغانستان ہی کے حوالے سے ہے کہ کل جس کا میں نے ذکر کیا, کل جو ہے نا 2 واقعات پیش آئے. ایک واقعہ وہ کنڑ میں ہوا اور اس میں TTP کے کمانڈر مولوی عقابی وہ مارے گئے, اور اس کے بعد شام کے وقت جو ہے پھر وہ IED یا جو ایک دھماکہ خیز مواد تھا وہ گاڑی, اس کی تصویریں بھی ہم نے دیکھی, اس میں جو ہے نا ایک یہ واقعہ پھر برمل ڈسٹرکٹ میں پکتیکا کے علاقے وہاں پہ ہوا, اور اس میں 4 اہم لوگ جو TTP کے تھے وہ اس میں مارے گئے. اب TTP نے اس کی تصدیق کر دی ہے, لیکن آج جو پروگرام سے پہلے جب میں ادھر آ رہا تھا تو ان کا ایک پریس ریلیز آیا چھوٹا سا کہ انہوں نے تصدیق کر دی ہے, لیکن وہ اس پہ کوئی باقاعدہ جو ہے نا ایک لمبا جو ہے نا اپنا بیان جاری کریں گے. وہ ہو سکتا ہے آج ہی جاری کر دیں, جس وقت بھی ہوگا. تو فی الحال جو ہے نا وہ اس بارے میں کچھ اطلاعات نہیں ہے کہ یہ واقعہ کس نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی, کس کا ہے. اس میں جو عبدالولی یا عمر خالد خراسانی جو ہے بہت بڑے کمانڈر تھے, آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا مولوی حسان وہ تھے, اور اس میں ایک عمر خالد کے داماد تھے, اور ایک حافظ دولت جس کا تعلق اورکزئی سے بتایا جاتا ہے. تو یہ 3 اس میں بڑے کمانڈر تھے اور ایک اس کا جو ہے نا وہ داماد تھے. تو آپ یہ جو اس واقعے کے تناظر میں وہاں افغانستان میں تو مذاکرات بھی چل رہے تھے TTP کے ساتھ, تو کیا اس کے بعد اب مذاکرات ختم؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ اس سے مذاکرات کی صحت پر بڑا اثر پڑے گا. البتہ TTP انڈر پریشر آ جائے گی. دیکھیں جس طریقے سے سیز فائر کا ایک اعلان ہوا تھا, جس طریقے سے ان کی بعض شرائط آئی تھی, مثال کے طور پر آپ نے اس پر آپ نے اور وقاص صاحب نے, حسن صاحب نے اس پر مسلسل پروگرام بھی کیے ہیں. جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی دونوں شرائط جو بڑی شرائط ہے ان کو
عمران خان صاحب کی زبان میں absolutely not کہا گیا ہے، اچھا ہر جگہ پر کہا گیا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ جو لوگ آئے تھے آپ نے ان کے ساتھ ملاقات میں یا مذاکرات میں یہ دو باتیں پھر سے دہرائی ہے کہ ہمیں ایک سیف ہیون دیا جائے، اسپیس دیا جائے، اور یا ایکسپارٹا کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں میرے خیال میں یہاں سے ان کو بتایا گیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، آگے جا کر بات ہو سکتی ہے تو کریں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جا کر بات تو اٹکی ہوئی ہے، 1.5 لاکھ تو ایک ہے جی، مگر یہ تو ایک حصہ ہو گیا، دوسرا حصہ افغان حکومت یا افغان طالبان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے کہ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے کہنے پر یا ہمارے کہنے پر کہ ہمیں داعش ایک بہت ایک مشترکہ ایک تھریٹ ہے۔ دیکھیں رفت بھائی، افغانستان میں 3 فورسز کی لیے جو مشترکہ ایک تھریٹ ہے جو کہ بہت خطرناک ہے، جس پر اثر نو کام کرنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ داعش ہے۔ جی، داعش بیک وقت پاکستان کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے، داعش بیک وقت ٹی ٹی پی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، داعش بیک وقت افغان حکومت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ امریکہ کا جو ایشو ہے کہ ایران اور رشیا اور پاکستان کے بعد لوگوں کا یا انڈیا کا جو سٹانس ہے کہ بھائی اس کو داعش کو آن دی ادر وے غیر اعلانیہ طور پر امریکہ یا CIA فنڈنگ کر رہی، وہ بڑی خطرناک چیز ہے اور ان کے لیے ہے بھی، مگر ان کی قوت میرے خیال میں بہت سے لوگ TTP سے اور القاعدہ سے داعش میں افغانستان کے اندر اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جوائن کر چکے ہوں گے، بعد میں اس کی ڈیٹیلز بھی آ جائے گی۔ مگر یہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ ہے کہ میرے خیال میں TTP پر اس حملے کے بعد، خاص کر عمر خراسانی کی ہلاکت کے بعد، TTP کی جو مذاکراتی ٹیم ہے یا TTP کی جو امیر ہے مفتی نور علی محسود صاحب یا جو مذاکراتی ٹیم ہے، ان پر پریشر بہت زیادہ بڑھے گا، اور اس وقت 2 چیزیں کابل میں 3 چیزوں پر بحث ہو رہی ہوگی۔ ایک یہ کہ آیا جس طرح آپ نے کہا بھی، سمیع بھائی نے اس کا جواب بھی دیا کہ ڈرون پالیسی پھر سے ریوائول ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں امریکہ افغانستان کی موجودہ حکومت کو، میں سمیع بھائی کی اس سے متفق ہوں کہ وہ کوئی بڑی ایڈوینچر نہیں کرے گا، اچھا ٹھیک ہے، مگر اندر تو بات ہوگی نا، القاعدہ والے گلہ تو کرے گا، شکایت تو کریں گے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ افغان طالبان یا افغان حکومت سے TTP والے بھی شکایت کریں گے کہ بھائی یہ کس طرح ہو گیا، اور تیسری بات القاعدہ والے بھی شکایت کریں گے کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمیں، ہمارے پاس وقت کمی، آپ کے پاس سوالات زیادہ ہیں، سوالات میرے پاس زیادہ ہے ساری تو اچھا، یہ جو ابھی یہ وزیرستان میں آج کا جو واقعہ ہوا ہے، میرلی میں جو اطلاعات ہیں کہ ہمارے خیبر نیوز پہ اس کے ٹکر بھی چل رہے تھے کہ خودکش حملہ ہوا ہے اور سیکیورٹی فورسز پہ ایک کانوائی تھی، تو اس میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہے، 4 اس میں زخمی ہیں۔ تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو افغانستان میں عمر خالد خراسانی پہ جو اٹیک ہوا یہ اس کے ساتھ لنک ہے؟ ہاں، میرے خیال میں اس کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی کہ گزشتہ کوئی 1 مہینے کے دوران ہماری فورسز نے بھی شمالی وزیرستان میں بہت سے لوگوں کو مارا ہے، بہت زیادہ آپریشن کیے ہیں، اور پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جو ایک گل بہادر گروپ ہے جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا تھا، اس کے لوگوں کو بھی مارا گیا۔ تو میرے خیال میں چاروں طرف سے یا تینوں طرف سے جو پریشر ٹیکٹس نہیں ہیں، جو وار کے پریشر ٹیکٹس ہوتے ہیں، ان پر کام جاری ہے، اور معاملات میرے خیال میں آئندہ چند روزوں میں واضح بھی ہو جائے گی، اور بہت سے نئی چیزیں آ بھی جائے گی کہ اب TTP کے ساتھ مذاکرات کا کیا ہوگا۔ میرے خیال میں مذاکرات جاری رہیں گے، یہاں پر آپریشنز بھی جاری رہیں گے۔ افغان طالبان کو ابھی ایک بڑی سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ امریکہ کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، مذاکرات کے بارے میں، اور TTP وغیرہ یا القاعدہ کے بارے میں ان کا سٹانس کیا ہے۔ تو یہ افغان حکومت کے لیے ٹیک اوور کے بعد یا افغان قیادت کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں۔ یہ جو عمر خالد خراسانی تھے، یہ ابھی جو TTP کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یہ کمیٹی کا حصہ تھے TTP کی طرف سے، اس میں مولوی فقیر بھی تھے، اس میں سارے جو ہے نا جتنی بھی TTP نے جو بڑے بڑے ریجنز تھے ان سے ایک بندہ لیا تھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، یہ اب حال ہی میں یعنی جب سے مفتی نور علی آئے ہیں تو اس کے بعد سے TTP میں تقریباً 19 گروپ شامل ہو چکے ہیں، چھوٹے بڑے۔ اس میں اگر کوئی بڑا گروپ تھا تو یہ عمر خالد خراسانی کا تھا، جو جن کا انفراسٹرکچر بھی موجود ہے، لوگ بھی ان کے ساتھ زیادہ تھے، لیکن یہ اس شرط پہ جو ہے نا وہ آئے تھے تنظیم میں دوبارہ سے
کہ مذاکرات نہیں ہوں گے جی پھر ظاہر ہے کہ امارت اسلامی اس میں انوالو ہو گئی تو وہ انہوں نے شاید کنونس کیا ہوگا تو پھر انہوں نے اس کو مذاکراتی ٹیم کا حصہ بھی اسی وجہ سے بنایا کہ شاید سامنے ان کے سامنے سب کچھ ہو. تو اب یعنی اس کے جانے کے بعد اب آپ جو مذاکرات کا سٹیٹس ہے اگر آپ اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بڑی رکاوٹ تھے، اس میں شک نہیں ہے. اس کا جو سٹیٹس تھا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوستوں نے آپ کے پروگرام کے تھرو اس کی وضاحت بھی کی جائے کہ عمر خراسانی کو اس کا ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا ہے. وہ عمر منصور نہ رہتا، وہ کوئی دوسرا بندہ تھا، خلیفہ عمر منصور، مگر یہ سب سے اہم آدمی ہے. میرے خیال میں اگر یہ کہا جائے کہ نور ولی محسود صاحب کے بعد یہ سب سے اہم آدمی تھے تو یہ بے جا نہیں ہوگا. میرے خیال میں اب اس واقعے کے بعد افغان حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پلہ باری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا. اور مفتی نور ولی محسود کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اب بھی بہت لچک دکھا رہے ہیں ان کی موجودگی، مگر ان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے جس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے، اس پر بحث ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہارڈ کور تو یہ تھا، باقی چند لوگ اور بھی ہے. تو اس میں ایک خدشہ نیا پیدا ہو گیا ہے ربت بھائی، وہ یہ ہے کہ خراسانی کی ہلاکت کے بعد یا اگر ایک اور واقعہ ہو گیا اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے اندر افغانستان میں جو لوگ موجود ہیں جن کی تعداد 5 سے 7 ہزار تک بتائی جا رہی ہے، اس میں جو ہارڈ کور واریئرز ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اس والی صورتحال سے مایوس ہو کر ریئیکشن میں وہ داعش کو جوائن نہ کرے. تو یہ پاکستان کو بھی اس کا ادراک ہوگا، اس کا ٹی ٹی پی کے جو مفتی نور ولی محسود صاحب ہے، جو اعلیٰ قیادت ہے، پولیٹیکل ونگ کے لوگ ہیں، ان کو بھی ہوگا اور افغان حکومت کو بھی ہوگا. تو میرے خیال میں یہ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اب اس سے پتہ لگے گا کہ آگے جا کر کس نے کون سا کارڈ کھیلنا ہے. اچھا، یہ آپ سے جب میں نے وہ افغانستان کے حوالے سے سوالات کر رہا تھا تو آپ نے ایک جگہ پہ اس کا ذکر بھی کیا، وہ ایئر اسپیس کا ایشو جو ہے. جی. تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ابھی ایمن الزواری کی تناظر میں کہوں گا تو پاکستان تو 2 مرتبہ اس کی جو ہے نا بڑی سختی سے تردید کر چکا ہے. ایک مرتبہ ہمارے فوج کے ترجمان کہہ چکے ہیں اور پھر دفتر خارجہ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے. تو یہ اگر اس طرح کے جیسے وہ ایک ایئر اسپیس کا معاہدہ پاکستان کا تو پہلے سے ایک امریکہ کے ساتھ تھا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی حالات ہے افغانستان میں یا جس طرح ہم نے جنگ کا سامنا کیا، تو ایسے تناظر میں کیا پاکستان دوبارہ سے اس طرح کا غلطی کر سکتا ہے؟ مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایئر اسپیس پاکستان کے علاوہ بھی امریکہ کے ساتھ بہت سے آپشنز ہیں. پتہ نہیں ہم کوئے کے مینڈک بن کر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مخالفت میں غلط اطلاعات کیوں فراہم کر رہے ہیں. جو بتایا جا رہا ہے کہ قازقستان سے اڑا ہے، اور یہ اس سے پہلے جب افغانستان میں امریکہ نہیں آتا تب بھی سینٹرل ایشیا میں ان کے اڈے تھے. تقریباً 75 تو دنیا میں کہیں پر بھی ان کے اڈے موجود ہیں. تو یہ کوئی حیرت والی بات نہیں ہے. جہاں تک وہ سٹارٹ میں نے جو بات بتائی تھی نا، وہ یہ ہے کہ وار آن ٹیرر کے خلاف جو 9/11 کے دوران جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس پر پاکستان سمیت ہر کوئی عمل درآمد کا پابند ہے. مگر ایک بات جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہے گا کہ وہ افغان طالبان یا افغان حکومت کے ساتھ اپنے معاملات امریکہ کی خوشنودی کے لیے یا بوجوہ وہ خراب کرے. اس لیے کہ پاکستان اب بھی سمجھتا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو یا طالبان کی حکومت کو، اس لیے کہ دوسرا آپشن تو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے تو اسٹیبل رہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی بڑا ایشو ہوگا یا امریکہ پاکستان اور افغان طالبان کی حکومت کے درمیان کوئی بڑا ایشو ہوگا. یہ چند روز میں چیزیں کلیئر بھی ہو جائے گی. اور پاکستان اب بھی ایون دوحہ معاہدے پر پاکستان کا جو سٹیک ہے، جو موقف ہے، امریکہ کا جو ہے، افغان طالبان کا ہے، اس کے جو نکات ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں واضح ہے کہ کس نے کس ڈومین تک جا کر اپنا رول ادا کرنا ہے. کل سے تو یہ ایئر سپیس کی بات تو چھوڑیں، یہ جو ہے نا کل سے تو افغانستان سے اس طرح کی جو ہے نا وہ میں نے ایک ویڈیو رپورٹ بھی دیکھی اس میں ایک میڈیا کی کہ پاکستان نے اڈے دیے ہے. تو میں مطلب مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں اب جو ہے نا ایسی حالات میں جب امارت اسلامی جو پاکستان کی ایک مطلب دوست حکومت ہے وہاں پہ، تو پاکستان کبھی بھی اس طرح کی غلطی جو ہے نا وہ نہیں کرے گا. ہاں، ان لوگوں نے ہمارے جو سازشی تیوریاں ہے یا جو سو کارڈ سوشل میڈیا ہے اس پر تو لوگوں نے وہ ہیلی کاپٹر کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا ہے نا، سازش کے وہ کر دیا ہے. تو میرے خیال میں اس میں سنجیدگی کی بھی ضرورت ہے، اور جو پریکسز ہے یا جو گوریلا جنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے یا جو پاکستان کا اس میں رول ہے اس کو دوبارہ اثر نو میرے خیال میں اب یہ ہے کہ
بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی بہت اچھی کارکردگی رہی ہے اس حکومت میں، اگر ایک منسٹر کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، ان کا موقف یہ تمام تر کنفیوژن دور کرنے کے لیے یا جو افواہ ہے اس میں ان کا موقف آنا چاہیے تھا کہ وہ کلیئر کر کہ پاکستان کی افغان پالیسی اور پاکستان کی امریکن پالیسی جو ہے نا وہ کیا ہے۔ عقیل یوسفزئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس سے پہلے سمیع یوسفزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس پروگرام کے آج ہمارے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں ہم نے محرم کے ایشو پہ بات کی، اور دوسرے حصے میں ہم نے یہ جو افغانستان میں جو حالات ابھی تیزی سے جو ہے نا وہ بدل رہے ہیں اس پہ تفصیلاً گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔